बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब आजकल पाकिस्तान की सियासत का महवर बने हुए हैं और वो मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था, VPN से खैर ट्विटर चल जाता है, तो वो मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था कि वो तो मलिक अहमद खान साहब जो है उनकी तो इतनी पोस्टें हो रही हैं, लोग उनका नाम ले लेकर क्या क्या पोस्टें कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब आपको मुबारक हो, आप तो फेमस हो गए हैं, आप तो स्पीकर हैं, पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं। स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है और स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन आपको लोगों ने फिर से फेमस कर दिया। इसका मतलब कि आप तो बड़े फेमस पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब जो हैं उनके वाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कैपिटल टॉक प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब को और आज शाहजेब खानजादा साहब जो जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, दोनों सहाफियों के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने कहा कि मलिक अहमद खान जनरल बाजवा के बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो चाहते थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिले, वो चाहते थे कि जनरल बाजवा को मजीद एक्सटेंशन मिल जाए। और वो उस वक्त जाकर मिलते होते थे, वो उन मुलाकातों में शरीक होते थे जब हम जाते थे। उन्होंने कहा मेरे भी बाजवा के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जनरल बाजवा से जो मुलाकातें होती थी मलिक अहमद खान की, उसमें ये बातें होती थी। और उन्होंने कहा कि मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के साथ उनके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन वो उन मुलाकातों में शरीक होते थे जिन मुलाकातों में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात होती थी। इस पर मलिक अहमद खान साहब ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरा आपसे वादा था और मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो वादा करता हूं वो निभाता हूं। मैंने आपको कहा था कि बाजवा की एक्सटेंशन की कहानी मैं आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग में रखूंगा। सर जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जर्नैल बनकर उभरे। तब उभरे जब वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे, उस वक्त नहीं जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे। इसकी मैंने आपको कहानी बताई हुई है कि जब वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तारक फातमी, नवाज शरीफ के एडवाइजर थे मशीर कौमी सलामती थे, क्या नाम था नवाज शरीफ के, सॉरी एडवाइजर जो थे वो तारक फातमी थे, मुशीर थे कौमी सलामती के। नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो फवाद हसन फवाद थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, जो भी बात करते थे, जो भी मशवरा उन्होंने लेना होता था, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मशीर कौमी सलामती से पूछते थे। उस वक्त एक मीटिंग हो रही थी, उसमें नवाज शरीफ साहब ने फवाद हसन फवाद को मदऊ किया, तारक फातमी साहब थे, इसहाक डार साहब थे, ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा साद रफीक थे। तो उस मीटिंग के अंदर अभी ये डिस्कशन हो रही थी कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनाया जाए। चले मैं उस शख्स का नाम नहीं लेता, मैं नहीं बताता कि वो शख्स कौन है, वो नून लीग से ही है और बड़ी आला, अभी भी वो आला ओहदे पर फाइज है। तो उन्होंने जी खैर जनरल बाजवा का नाम सजेस्ट कर दिया और ये हमारी बड़ी पैड़ है, इसको पैड़ नहीं कहना चाहिए, खैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा सर, सॉरी व्यूवर्स फिर नाराज होंगे। ये हमारी बड़ी बुरी बीमारी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने सीनियरिटी बेस पर आर्मी चीफ नहीं बनाना तो 5वें 6ठे रैंक का बंदा उठाकर उसको आर्मी चीफ लगा देना है, 5वें 6ठे नंबर का बंदा जो है ना उसको उठाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देना है। अब एक बंदा जो सीनियरिटी बेस के ऊपर मोस्ट सीनियर है उसको आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं। जनरल बाजवा जो थे वो 5वें नंबर के बंदे थे, वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे, वो बड़ी तकरीरें किया करते थे सियासत के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर बड़े लेक्चर देते थे, भाषण देते थे। नवाज शरीफ साहब के कान में किसी ने फूंक मारी और उन्होंने कहा बंदा बड़ा चंगा है, ओके दी रिपोर्ट है, इनू आर्मी चीफ लाओ तुसी। मियां साहब ने उनको आर्मी चीफ लगा दिया ना। जब उनको आर्मी चीफ लगाया 2017 में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा पनामा के केस में, पनामा की सूरत में। नवाज शरीफ साहब तो साइडलाइन होने थे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को खुद लाइन लगाने के लिए प्रोजेक्ट इमरानिया का रास्ता निकाला गया, और इसलिए निकाला गया कि ये बाजवा साहब भी समझते थे कि ठीक है यार
نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حکومت کر لی ہے، اب کوئی تیسرا بندہ لاتے ہیں اور وہ ہے عمران احمد خان نیازی۔ عمران خان صاحب کو لانا ہے۔ عمران خان صاحب کو 2018 میں پھر لائے، پھر وہ خمیازہ بھگت لیا۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، جن کی مدت ملازمت ویسے تو عمران خان صاحب کی حکومت میں 2019 میں ہی پوری ہو گئی تھی، لیکن جو ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی 29 نومبر 2022 کو، جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد گھر رخصت ہو رہے تھے کہ اچانک اس سے تقریباً 20 دن پہلے خواجہ آصف صاحب کے بقول جنرل باجوہ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر دھمکی دی کہ اگر ایکسٹینشن نہ ملی تو مارشل لا لگا دوں گا۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ آصف صاحب کوئی ہوا میں تیر مار رہے ہیں یا ہوا میں بات چھوڑ رہے ہیں۔ یہ خبر ہمارے ایک دو صحافی دوستوں نے بھی بتائی ہے ہمیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک اور ایکسٹینشن کے خواہش مند تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے، اس لیے کیونکہ سر ان کا مفاد جڑا ہوا تھا، ان کا مفاد جڑا ہوا تھا۔ لیکن ایک لحاظ سے اس حکومت کو بھی ڈر تھا جو شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت تھی، عمران خان نے 3.5 سال کی، شہباز شریف کی جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس کو ایک ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ اگر جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن دی گئی تو جنرل باجوہ کو اگر 6 مہینے سال کی ایکسٹینشن دی گئی تو اس کے بعد اگر الیکشنز میں گئے تو جنرل فیض آئے گا، کیونکہ باجوہ نے دلانا تو فیض کو ہے۔ تو سر پلان ادھر جو ہے نا سارا چوک چراہے وہ ہنڈیاں پھوٹ گئی اور پتا چلا کہ جنرل فیض آ رہے ہیں اور جنرل فیض نو آرمی چیف لانا انہوں نے۔ باجوہ صاحب کا پلان تھا، باجوہ صاحب پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور ایکسٹینشن لے کے میں فیض حمید کو لے آؤں گا، اور اس حکومت کو تو پتا تھا شہباز شریف کی جو 16 مہینے کی حکومت تھی کہ فیض حمید جڑا ساڈا مخالف ہے۔ گیم شہباز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی۔ خیر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اوکے، نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے نا نواز شریف، تو اس سے مشورہ کیا، اور سب سے اچھی عادت شہباز شریف کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، اس میں کوالٹی دیکھنی ہے تو وہ اس کی وفاداری دیکھ لیں، نواز شریف کے ساتھ دیکھ لیں، اس کی لائلٹی دیکھ لیں، اس کی آنیسٹی دیکھ لیں، اس کا کردار دیکھ لیں، آپ کو کہیں منافقت نظر نہیں آئے گی۔ وہ آج بھی شہباز شریف اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، ان کو والد کی طرح سمجھتے ہیں، اور شہباز شریف آج بھی کہتے ہیں کہ جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہ نواز شریف کی بامی رضامندی سے مشروط ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا کہ جی یہ باجوہ صاحب تو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن نہ ملی تو مارشل لا لگا دوں گا۔ نواز شریف نے کہا ان کو لا دے، لا کے بخا مارشل لا۔ تو سپریم کورٹ کا 2007 کا ججمنٹ موجود ہے، افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے ایک کیس کا فیصلہ دیا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اب مستقبل میں کبھی مارشل لا نہیں لگے گا، کبھی زندگی میں بھی نہ ایمرجنسی لگے گی نہ مارشل لا لگے گا، کیونکہ پاکستان اب مزید ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آئی تھنک اس میں جسٹس خلجی عارف بھی تھے، جسٹس سرمد جلال عثمانی بھی تھے، افتخار محمد چودھری کے ساتھ جسٹس تصدق حسین جیلانی تھے، اور ایک اور جج تھے مجھے یاد نہیں ہے، مجھے کچھ ججز کے نام بھول گئے۔ خیر وہ ایک لارجر بینچ بنا تھا، افتخار محمد چودھری صاحب 2007 کا ایک ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خیر خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ملک احمد خان صاحب کے اوپر، انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی۔ باجوہ نے مارشل لا کی بات اکیلے میرے سامنے ہی نہیں بلکہ مجمع کے بیچ میں بھی کی تھی۔ خواجہ آصف نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی تردید والے بیان پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک احمد خان میرے بھائی اور بیٹے ہیں، لیکن وہ کسی اور حالات کی بات کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نے کہا کہ موجودہ ڈیڈ لاک کے اوپر ایک ٹیمپریری اندیہ دیا تھا کہ ایکسٹینشن بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے، یہ ایک ڈیڈ لاک کو حل کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ باجوہ اپنا چنا ہوا بندہ پاور میں لانا چاہتے تھے، یہی تو بات میں کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ اگر فیض حمید آ گیا، باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دی اور فیض حمید آ گیا تو سارا الیکشن جو ہے جرو پھر جائے گا۔
اور عمران خان آئے گا اقتدار میں اور اس کے بعد وہی ہونا نا جو عمران خان نے چاہنا ہے. عمران خان آئے گا اور پھر اگلے 10-20 سال تک یہ ملک پر حکومت کرے گا. تو سر یہ پتہ چل گیا تھا, یہ پلان بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گیا تھا کیونکہ باجوہ صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے. خیر انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ڈیڈ لاک کو حل کرنے کی بات ہو رہی تھی. خواجہ آصف نے کہا کہ باجوہ اپنا چنا ہوا بندہ پاور میں لانا چاہتے تھے تاکہ ان کا تسلسل چلتا رہے. دیکھا میں وہی بات کر رہا تھا جو بھی میں نے آپ کو بتائی. جنرل فیض اور باجوہ کا بہت قریبی تعلق تھا, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک احمد خان میرے چھوٹے بھائی اور بیٹے ہیں, ان کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتا. ملک احمد خان نے جب صحافیوں نے وہ خیر ان سے سوالات کیے تو ملک احمد خان نے بھی اس کے پر جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے 1 سے زائد بار کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے. یہ ملک احمد خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, بالکل یہ سراسر وہ جھوٹ بول رہے ہیں. نئے آرمی چیف کی تقرری میں وہ پسند مسلط کرنا یا میرٹ سے ہٹنا چاہتے تو ان کے پاس آپشنز تھے. مناسب ہوتا خواجہ آصف انٹرویو میں ان باتوں کو مد نظر رکھتے. جنرل باجوہ سے دوستانہ تعلقات تھے اور ہیں, سیاسی لین دین نہیں تھا. خواجہ آصف نے ملک احمد خان پر الزام عائد کیا کہ یہ ہمارے ہمراہ ہوتے تھے جب ہماری جنرل باجوہ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, جب باجوہ ایکسٹینشن مانگتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. یہ ملک احمد خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ باجوہ کسی ایکسٹینشن کے خواہش مند نہیں تھے. یہ بات آن دا ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ نے مختلف جگہوں پر بیٹھ کر, حکومتی وزراء کے سامنے بیٹھ کر, کچھ سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی ہوئی ہے کہ مجھے ایک اور ایکسٹینشن چاہیے, اور وہ آخری وقت تک کوشش کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور ایکسٹینشن کی بازگشت میرا ایک ویلاگ ہے, اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے گا, 2022 کا ویلاگ ہے, اس میں میں نے بتایا کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے, اس لیے کیونکہ ان کا مفاد جڑا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک پلان تھا کہ جنرل باجوہ ایک گیم کر رہے تھے, اور وہ گیم یہ تھی اس حکومت کے ساتھ, شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کی تھی. وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو وکٹ کے دونوں جانب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی طرف بھی اور ایک کی طرف بھی, لیکن وہ یہ گیم کر رہے تھے کہ اگر یہ حکومت ایک اور ایکسٹینشن دینے پر راضی ہو جاتی ہے, ایک اور ایکسٹینشن دینے پر راضی ہو جاتی ہے تو پھر میں کیا کروں گا, پھر جو میرے پاس 6 سے 7 مہینے ہوں گے اس کے بعد میں جاتے جاتے شہباز شریف کو کہہ دوں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک آرمی چیف کا بھی مشورہ لیا جاتا ہے نا, تو کہہ دوں گا کہ جی جنرل فیض کا نام سجسٹ کر دو. نام تو جنرل فیض کا دینا نا. دیکھیں نا, جب باجوہ صاحب جانے لگے تو باجوہ صاحب نے جاتے جاتے بھی یہ بات کی تھی کہ جنرل فیض نو بنا دیو, تو شہباز شریف نے کہا غلطی تو ایسی نہیں کرنی, جو تسی چاہتے ہو تو تسی کر کے دیکھ لو, ہم نے نہیں بنانا. جنرل باجوہ نے کہا کہ چلو پھر شاید ساحر شمشاد مرزا کو بنا دو جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہم نے تو پرائرٹی بیس پر بنانا ہے, سینیورٹی بیس پر دیکھنا ہے, جو ہماری ترجیح ہے, جو ہم نے دیکھنا ہے کہ سینیورٹی کا اصول ہے وہ عاصم منیر ہے. تو باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب جنرل عاصم منیر کے مخالف تھے, اس لیے کیونکہ سر وہ حافظ قرآن ہیں, وہ انٹیگریٹی والے آرمی آفیسر ہیں. پوری افواج پاکستان کو, پوری امت مسلمہ کو, پوری قوم کو ایسے سپہ سالار پر فخر ہے جو حافظ قرآن ہے, جو افواج پاکستان کا فخر ہے, جو افواج پاکستان کی آواز ہے, جو پوری قوم کی آواز ہے, جس نے دشمنوں کو للکارا, جس نے دشمنوں کی کمر توڑنے کی بات کی, جس نے افواج پاکستان کے شہداء کی آواز اٹھائی, جس نے پاکستان کے شہداء کی آواز اٹھائی, وہ پاکستان کے شہداء کی آواز بنا, وہ ان کے خاندانوں کی آواز بنا. ایسا سپہ سالار پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے گا جس سپہ سالار کے اوپر پوری امت مسلمہ, پوری قوم کو فخر ہے. تو سر اس لیے باجوہ صاحب یہ گیم چلا رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جنرل فیض نہیں آندا, کہ جنرل فیض نہ آیا تو پھر نیٹ ورک بھی ختم ہو جائے گا. تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا, جنرل فیض بھی پڑیا گیا, نیٹ ورک بھی ختم ہو گیا, عمران خان بھی نہیں بچتا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.